अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए, तो मौजू चल रहा था, उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए, और वो मौजू ये था अहले सुन्नत की पहचान बनज़रिए इमाम अहमद रज़ा खान। आसान लफ्ज़ों में कहें सुन्नी कौन। अब तक 8 किस्तें मुकम्मल हुई, इसकी 9वीं किस्त का आगाज़ हो। उससे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीबे परवरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार मुस्तफ़ा जान रहमत शाहकार फितरत शमए बज़्म हिदायत मालिक जन्नत कौनैन की ज़ीनत की बारगाह आली जहाँ में बड़ी अकीदत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये चूँकि मौजू चल रहा था और ज़िम्नन ये बात आ गई, जो आज हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अगर वो कोई आदमी सोचे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में या रेतीले इलाके में भागता है तो वो अपने सर को छुपाता है और वो अपने आप को तसव्वुर करता है कि मैं पूरा छुप गया, जबकि खाली सर छुपा पूरा बदन दिखा। तो ये तसव्वुर करके जिंदगी जीते रहना कमाल इसमें नहीं है। कमाल ये है कि अगर छुपना है तो मुस्तफ़ा के दामन रहमत में छुपना है। हाँ, मुस्तफ़ा का दामन रहमत ऐसे ही फोकड़ में नहीं मिल जाएगा, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हो सकता है उसके लिए शहादत का जाम भी अल्लाह अता फरमाए। और मौत तो आनी है, कुत्ता भी मर के जाता है, बिल्ली भी मर के जाती है, जानवर भी मर के जाते हैं। हाँ, अपनी जिंदगी आए और मर के चले गए, कमाल इसमें नहीं है। कमाल यह है कि अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाए। अरे वो कौम जो जरा सी बात में सोचे ये नाराज हो जाए वो नाराज हो जाए, वो क्या मुस्तफ़ा के नाम पे आगे बढ़ेंगे। मुस्तफ़ा के नाम पे वही आगे बढ़ता है जो खाली ये फिक्र करता है कि अल्लाह उसके रसूल किससे राजी होंगे, अल्लाह उसके रसूल जिससे राजी होंगे वो काम करे। वो बंदा निडर होता है, वो आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उससे तरक्की अता फरमाता है। समझ रहे हैं आप? तो आज जरूरत है कि निडर हो जाए, एकदम बेबाक हो जाए। जाहिर सी बात है, पहली बार जब कोई मामला होता है तो थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब तजर्बा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला निडर और बेबाक भी बना देता है ना। तो तजर्बात होंगे, धीरे धीरे तजर्बात होंगे, मामलात आएंगे। और मुसलमानों का मामला तो ऐसा है कि जब जब ठोकर लगी अल्लाह ने इनके ईमान को ताजगी अता फरमाई है। और इस्लाम हमेशा परवान चाहा है तो खून चाहा है। इस्लाम आगे बढ़ा तो खून दिया गया। बद्र के मैदान में चंद सहाबा ने खून दिया, उहद के मैदान में सहाबा किराम ने खून दिया, करबला के मैदान में नवासे रसूल ने खून दिया। इस्लाम का जब भी मामला डगमगाने लगा है लोगों के दरमियान, तो ऐसी सूरत में वो लोग, हर आदमी नहीं, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल होते रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां पेश की है। सबकी बात नहीं हो रही है, नवासे रसूल ने कुर्बानी पेश की, सहाबा ने कुर्बानियां पेश की है। ऐसे ही फोकट में हमको इस्लाम मिल गया तो हम क्या जाने। सब्र करो, सब्र करो, ठीक है, सब्र करेंगे जहां सब्र करने का हुक्म है, जहां सब्र करने का हुक्म वहां सब्र किया जाएगा। और अगर गुस्ताख रसूल का मामला आए, पर्दे में भी अगर खाने काबा के छुपा होगा, तो वो खाने काबा जहां पर हज़रत उमर फरमाते कि अगर मेरे बाप को कोई कत्ल करके दाखिल हो जाए तो उमर उससे वहां पर किसास नहीं लेगा जब तक वो हरम से बाहर न आ जाए। लेकिन हरम मक्का है, खाने काबा का पर्दा है, आका का गुस्ताख छुपा है। साहबा ने पूछा, हुजूर अब्दुल्ला इब्न खुतल वहां पे छुपा हुआ है। मुस्तफा ने फरमाया मेरा गुस्ताख है, उसको वहीं पर मार डालो, जोर से हार से वहीं पे मार डालो। अब एक बात क्लियर हो गई, मुस्तफा के नाम पे इश्क वो है जो मरना भी सिखाता है और मारना भी सिखाता है। मरना भी सिखाता है, मारना भी सिखाता है। जब तक ये जज्बा नहीं आएगा मुसलमानों में, मुसलमान आगे बढ़ नहीं सकता है।
اسی لیے یہ عقیدہ ڈیمیج کیا گیا کہ قبر میں انسان زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک عاشق رسول ہند کی سرزمین میں موجود رہا. جب اس عقیدے پر حملہ ہوتا رہا تو اس کا قلم بولتا رہا. قلم اس کا تھا، بات غوث پاک کی تھی. قلم وہ چلا رہا تھا، مدینے کے آقا کا فرمان سنا رہا تھا. جانتے اس عاشق مصطفیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی ہے جسے امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے. ارے تم کیا جانو امام محمد رضا کے مقام کو؟ امام محمد رضا کے مقام کو تو علم والے جانتے ہیں. امام محمد رضا کی شان بڑی بلند ہے. تو آج جو 12واں پوائنٹ ہے، اسی عقیدے کو نالائقوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. امام محمد رضا نے اسی کو اجاگر فرمایا ہے اور بتایا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ارے ہم لوگ تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں پیارے کہ ہم زندہ ہیں تو نبی کے واسطے، اگر نبی نہیں آتے تو کچھ نہیں ہوتا. نبی ہے اس لیے سب ہے، نبی ہے اس لیے سب ہے، کیونکہ روح کائنات میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے. روح بدن سے نکل جائے بدن ختم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام دنیا میں ہے اس لیے دنیا قائم ہے. آدم سے یہی تو اللہ نے فرمایا، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے میں تمہیں نہ بناتا. انسان کا وجود اسی لیے ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کا وجود ہونا ہے. مصطفیٰ کی مطلب کہ یہ بات کلیئر ہو گئی، مصطفیٰ کا وجود ہونا اس لیے انسان پیدا ہو رہا ہے. تو انسان کی پیدائش موقوف ہے مصطفیٰ کی تخلیق پہ. مصطفیٰ کی تخلیق ہے اس لیے دنیا ہے. تو مصطفیٰ کی عزت ہوگی تبھی جا کر کے عزت ملے گی. مصطفیٰ کی عظمت ہوگی تبھی جا کر کے عظمت ملے گی. مسلمان سوچے یہاں وہاں سے عظمت مل جائے تو کوئی یہ کھلانے کا سامان نہیں ہے کہ جا کے خرید لیا جائے. عزت میرا مولا دیتا ہے. اور عزت کہاں دیتا ہے؟ آؤ خود اللہ سے پوچھیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. میرا رب فرماتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے رسول کے غلام ہو جاتے ہیں. ایمان والوں کے لیے عزت. تو اصل یہ ہے. تو آقا علیہ السلام کی عزت کی بات ہے. تو بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھے، سلسلہ کلام ذرا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نبی آج بھی زندہ ہے. ہاں میرا نبی آج بھی زندہ ہے. وہ کوئی فرضی ہوگا سمر ہے، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. اور نبی نہیں، نبی کے صحابہ بھی آج بھی زندہ ہیں. اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے وہ زندہ ہی رہتا ہے، ورنہ روح بدن میں ہونے کے باوجود بھی گستاخ مردہ ہوتا ہے. بدن میں روح ہے تب بھی مردہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اس کے احساسات مردے ہوتے ہیں. باپ کی بات آتی ہے تو میدان میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی تو سناٹے میں چلا جاتا ہے. یہ ضمیر مردہ ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ جو باغیرت ہوتے کم سے کم اتنا تو کہیں گے مولا تو نے جتنی مجھے طاقت تھی ساری طاقت تیرے نبی کی عظمت نے ہم نے نچھاور کیا تھا. اللہ قوت حیدری دے دے، اللہ قوت صدیقی دے دے کہ جس انداز میں صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اللہ طاقت دے ایسے گستاخان رسول سے ہم لوگ بھی مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے. اللہ طاقت دے گا انشاءاللہ. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکتیں اللہ دیتا ہے. جی تو 12واں پوائنٹ یہی ہے، عالم میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء قدست اسرارہم کا تصرف حیات دنیاوی میں اور بعد وصال بھی بے عطائے الہی جاری، اور قیامت تک ان کا دریائے فیض معجزل رہے گا. مطلب جب تک حیات رہے انبیاء تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، دنیا میں تصرف کرتے رہے، دنیا میں تصرف کرتے رہے. ارے موت کس کے ٹالنے سے ٹلی ہے، لیکن موسیٰ چاٹا مار دے تو موت کا وقت ٹل جاتا ہے. موسیٰ چاٹا مارے موت کا وقت ٹل جائے. آ گئے ملک الموت. مسلم شریف کی حدیث پاک کہتے دنیا میں ان کا کوئی پاور نہیں ہے. ارے اصل پاور اللہ نے جنہیں دیا انہیں تو انبیاء کہا جاتا ہے. انبیاء کرام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اولیاء کو بھی پاور عطا فرما دیا ہے. جی تو حضرت موسیٰ کے چاٹے میں اتنا پاور ہے کہ موت کا وقت ٹال دیتے، کبھی ٹالے کبھی بلائے. ملک الموت آئے. مسلم شریف کی حدیث راوی ابو ہریرہ، اور یہ حوالہ پوچھنے والا آئے تو اس کو حوالہ دکھاؤ. ان عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے جب تک ڈیرنگ نہیں آئے گی. خالی بولنے سے کام نہیں چلتا، میاں بھائی کی ڈیرنگ کرنا بھی پڑتا. اب تو میاں بھائی کی بزدلی بھی چل رہی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟
ورنہ ایک کافی رہتا تھا. جس دن یہ عقیدے مضبوط ہو گئے نا، اکیلا صدیق اکبر کا غلام بن کے ابھرے گا، اکیلا غریب نواز کا غلام بن کے ابھرے گا، ہلا کے رکھ دے گا. میرے آقا علیہ السلام نے کسی کو بھیجا ہے تو روحانیت کی تربیت کے واسطے بھیجا، اور کسی کو میرے نبی نے بھیجا تو علم کی تربیت کے لیے بھیجا، اور کسی کو میرے نبی نے بھیجا تو حکومت کی تربیت کے لیے بھیجا. ہندوستان تو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے یار. پسند ہے تو ہندوستان کا مسلمان کتنا پسند ہوگا میرے مولا کی بارگاہ میں. یہ تو اپنے بارے میں غور کرو یار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو کتنا پسند فرمایا جی. تو عالم میں، دنیا میں انبیاء کرام کا تصرف چلتا ہے. جب تک حیات ظاہری کے ساتھ تب تک چلتا رہا، پردہ فرما گئے تب بھی چلتا رہا. میرے نبی کا تصرف تو بہت لاسانی ہے یار. اگر آسمان کو دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، انگلیاں اٹھا دے تو چاند الگ ہو جاتا ہے، سورج الگ چلا جاتا ہے. مصطفیٰ نے خالی زمینی پہ تصرف نہیں کیا، آسمان پہ بھی تصرف فرمایا ہے. یہ تو مصطفیٰ کے بڑے تصرفات ہیں. مصطفیٰ یہ آتے، ملک الموت آ گئے، آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا وقت پورا ہو گیا چلیے. موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تھا، مارا چاٹا نکل گئی آنکھ باہر. ہے کسی میں دم کی ملک الموت کو مار کے بتا دے، لیکن جس میں دم ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے. جس میں دم ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اصل میں وہی دمدار ہوتا ہے. مارا چاٹا نکلی آنکھ باہر، کیونکہ ید بیضا کا پاور ہے. ید بیضا کا پاور ہے، بغل سے نکالے تو چمک جاتا ہے وہ ہاتھ. ید بیضا آنکھ نکل گئی، کہا وقت تو پورا ہو گیا تھا نا، مارا چاٹا ٹائم نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں اتنا ہاتھ میں اتنا پاور ہے کہ موت کے وقت کو ٹال دیا. سوچو جب کلیم اللہ کے ہاتھ میں اتنا پاور ہے تو حبیب اللہ کی انگلیوں میں کتنا پاور ہوگا یار. ابھی تم نے سمجھا ہی نہیں کہ کلیم اللہ کا پاور کیا، حبیب اللہ کا پاور کیا. سمجھ لو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ امام محمد رضا نے کیا کہا ہے مصطفیٰ کے بارے میں. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جی. گئے آنے کے بعد پھر کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ رکھ دو بیل کے اوپر ہاتھ، جتنے بال ملیں گے اتنے سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی. کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر جانا پڑے گا. کہا جب جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ پہلے مار کے بھگایا، موت کے وقت کو ٹالا، پھر حکم دیا، موت کا وقت قریب آیا. زور سے یار، یہ تصرف بتا رہا ہوں، یہ کلیم اللہ کا تصرف ہے. ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ. موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں یوشع بن نون، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا تھا. سورج کو ٹھہرا دیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاور عطا فرمایا. اور جب ان کا اتنا پاور ہے تو اب آگے کیا بتاؤں. میرا نبی تو امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے یار، اللہ کا محبوب بن کر کے آیا ہے. اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے یار. ان کی شان کیا ہوگی. تو دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ بھی ان کا تصرف چلتا ہے، اور پردہ فرمانے کے بعد بھی تصرف چل رہا ہے. ایک حدیث سناؤ اور جم کے درود پاک پڑھ کے بتایا پھر سناؤ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیں حدیث ہے پاک. یہ حدیث سنیں گے تو وہ لوگ تو مر جائیں گے جو مصطفیٰ کے مزار پہ جا نہیں سکتے، شرک کا فتویٰ ٹھوکے رہتے ہیں. پاگلوں کو کیا معلوم کہ یہ مصطفیٰ کا مزار ہے، معمولی نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے رشک جنت بنا دیا ہے. جہاں فرشتے ایک بار آتے تو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. یہ مصطفیٰ کا مزار ہے، یہ مصطفیٰ کا روضہ ہے. ایک بار آ جاؤ دوبارہ کوئی شانس نہیں. کہا جب آتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا یہ تو آداب زیارت میں سے کہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ کرے وہ کرے. اے فرشتوں تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے دربار میں آتے ہیں تو درود و سلام کے سوغات پیش کیے جاتے ہیں. یہ مصطفیٰ کا در ہے، آقا کا روزہ ہے، درود و سلام کے سوغات پیش کیے جاتے ہیں. ایک بار موقع ملا دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے مکمل کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام پہ پیش کر رہے ہیں نا. وہاں پیش کرو، انرجی خود اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے جی. تو یہ حدیث سنے آتے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، اور حدیث نمبر 1291 ہے، جس کے راوی داؤد ابن ابو صالح ہے. یہ کہتے اقبل مروان یومن، مروان ایک دن آقا علیہ السلام کے روزے پہ آیا. آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر.
تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی قبر پر رکھے ہوئے ہے، ایک آدمی. میں نے کہا نا یہ ایک ہوتا ہے مجذوب، آقا علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ، ورنہ میرے رضا نے لکھا ہے آداب زیارت، کہاں مصطفیٰ کا روضہ، کہاں مصطفیٰ کے روضے کی جالی، کہاں گنہگار کا ہاتھ، بول رہا ہوں. تو کہا لیکن تو مجذوب رہے نا، آقا کے دیوانے رہے. کہا مجذوب کا حکم الگ ہوتا ہے، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، ارے جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں آ گئے نا تو جو چاہا وہ کیا. تو مروان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس نے اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے روضے پہ رکھا ہے. یہ تو ہوتا تو شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتا کہ سجدہ کر رہا ہے، سر رکھا ہوا ہے، چہرہ رکھا ہوا ہے، روضہ رسول پہ رکھا ہوا ہے، روضہ رسول پہ رکھا ہوا ہے، بے خودی میں رکھا ہوا ہے، مجذوبیت کے عالم میں رکھا ہوا ہے. جب اس نے کہا اتدری ما تصنع، اے محترم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ حضور کی قبر انور پہ تم نے اپنا سر رکھا ہے، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ تو جانتے ہیں فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب. سبحان اللہ. مڑ کر کے دیکھا تو مروان نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے آقا علیہ السلام کے روضے پہ اپنے سر کو رکھا ہے، چہرے کو رکھا ہے. تو مروان نے کہا کیا کر رہا ہو جانتے ہو تو؟ یہ میزبان رسول ہے حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے رکھا ہے. جانتے ہیں ابو ایوب انصاری نے کیا فرمایا؟ نام مجھے معلوم ہے لیکن آیا کہاں ہوں؟ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحج. تو کیا سمجھتا ہے کہاں آیا میں؟ آپ فرماتے میں کسی اتھر پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے میں نے سر کو رکھا ہے، چہرے کو رکھا ہے. کیا جملہ فرمانے پاگلو، تم کیا جانو مصطفیٰ کی عظمت؟ اور صحابہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ قبر انور میں بھی ہے. تو ہم لوگ اتھر پتھر کے پاس نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ حاضری دینے کے لیے جس کے بارے میں میرا نبی کبھی فرمائے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضے کی زیارت کر لے روضے محشر میں خود اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. تو کہا رکھ لیا. تو کہا میں کسی اتھر پتھر کے پاس نہیں آیا، میں آیا ہوں تو اپنے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں. صحابہ کا تو دیکھیں عقیدہ نظریہ کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں سنو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبقوا الدین اذا ولیہ اہلہ ولكن ابقوا علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ. میں نے حضور سے فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، یہ بھائی ابو ایوب انصاری ہیں کہ جن کے یہاں حضور ٹھہرے تھے نا. صحابہ ہر صحابی کی خواہش تھی حضور ہمارے یہاں، حضور ہمارے یہاں، حضور ہمارے یہاں. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، میرا قصبہ میری اٹھنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. کیا اللہ کے حکم سے چل رہی؟ کیا مطلب ہے؟ کہا بادشاہ گزا ہے تبا حمیری، تو بہت زبردست پہلے اس کا گزر ہوا تھا. جب وہ گزرا تبا یمن کا رہنے والا، تو اس کے ساتھ 1000 یہودی عالم تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے. تو ان کا جب گزر وہاں سے ہوا تو ان لوگوں نے کہا جانتے ہیں یہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ تو تبا نے پوچھا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کہا نبی آخر الزمان یہیں پر ہجرت کر کے آ کے ٹھہریں گے. کہا جب یہاں ٹھہریں گے تو یہ ویرانہ کیوں ہے؟ یہاں پہ تو گھر بنائے جائیں. تو اس نے اس گھر بنایا، الگ الگ کمرے وہاں پہ علماء کو ٹھہرایا. ایک گھر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنایا تھا، ایک گھر بنایا تھا اور خط میں لکھ دیا تھا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا. یہ وہی گھر تھا جس گھر میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا میری اونٹنی کو روکو مت، وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اس نے 1000 سال پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، تو مصطفیٰ نے 1000 سال کے بعد بتا دیا. اس نے نذرانہ پیش کیا ہے میری اونٹنی کو معلوم ہے کہاں پہ ٹھہرنا. تم پاگلوں مصطفیٰ کے علم پہ بات کرتے ہو، یہ تو مصطفیٰ کی سواری ہے. اس کے علم کا عالم یہ ہے، اس کے علم کے عالم یہ ہے کہ دیکھو اسے معلوم ہے کہاں پہ ٹھہرنا، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. جی تو کہتے ہیں ابو ایوب انصاری میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے نبی فرماتے ہیں کہ دین پر مت رو، دین پر مت رو. کب؟ جب دیندار لوگ دین کے ذمہ دار ہو جائیں. جملہ کیا پیارا ہے، سنا ہے؟ اور اگر اچھا لگے تو زور سے بولنا. میرے نبی نے فرمایا دین پر رونے کا ٹینشن نہیں رہے گا جب دیندار لوگ دین کے باغ ڈور سنبھالیں گے. سمجھے نا؟ تو دیندار رہیں گے، ان کو معلوم ہوگا کون سا معاملہ کتنا حساس ہے، کس معاملے پہ بولا جائے گا. ارے اپنی ساتھ کے لیے نکال لے ریلیاں،
मुस्तफा के नाम पे नहीं निकल पाते मैदान में। आका अलैहिस्सलाम की अज़मतों पे हमला हो, एक आलिम पकड़ा जाए तो उसके लिए रैलियां निकाली जाए, मुस्तफा की अज़मत पे हमला हो तो होश नहीं आता। अरे आलिम तो वही होता है जो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है, वो आलिम होता है, उसको जान की फिक्र नहीं है। मालूम है कि मुस्तफा का मामला तो ऐसा है, अगर उनके नाम पे जान जाती है तब भी अल्लाह जिंदगी अता फरमाता है। समझेगी नहीं तो आका की शान है। तो जब दीनदार आदमी होगा, जिम्मेदार, मुस्तफा फरमाते रोने की बात नहीं होगी। आज जिसको देखो तबसरा करता है, दिन के ठेकेदार ऐसे, दिन के ठेकेदार ऐसा। अरे ठेकेदार बनाया किसने? हमने तुमने बनाया है। लाहेलों को हमने तुमने बनाया है। अगर हमारे अंदर तब्दीली आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, दीनदार बागडोर संभालेगा, दुनियादार नहीं संभालेगा। आका फरमाते रोना कब? रोना उस वक्त इज़ा वलियहु गैर अहलिही, जब नाअहल दीन के जिम्मेदार बन जाए, जिनको मालूम भी ना हो दीन का मामला क्या है। फिर वो बोलेंगे मस्जिद से ये बोलने का, वो बोलने का, ये नहीं बोलने का, सबको लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। देख लो, सबका साथ सबका विकास, सबकी बर्बादी है। सबको लेके चलने में सबकी बर्बादी हो रही है। समझ रहे कि नहीं? ये जुमला ही बानंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में खाली एक है, और वो ये है कि लेके चलना है उसे जो मुस्तफा का गुलाम होगा। यार संगत उसी की चलेगी, बाकी दूसरे को हाँ ख्याल करना है, हुकूक का ख्याल करना है। इस्लाम ने गैर के हुकूक भी बताए हैं कि गैर कैसा रहेगा तो उसके साथ कैसा रवैया होगा, कैसा रहेगा तो कैसा रवैया होगा। इस्लाम ने सारी सूरतें बताई हैं। अब जैसे पागल एक लखनऊ में पैदा हो गया, इसको इस्लाम में खूबियां नहीं नजर आती। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, आसमान से बारिश जो होती है तो बर्तन दो तरह के होते हैं, जलेबी भजिया तलते छलनी लगते हैं कि नहीं लगते हैं? रखते कि नहीं रखते हैं? तो डालो, भजिया निकल जाती लेकिन तेल गिर जाता है नीचे। बारिश में अगर बारिश हो रही है, उसको रख दो पानी भरने के लिए, पूरी जिंदगी रखे रहो, पानी आएगा ही नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर बाल्टी को रख दो तो दो एक कतरा भी गिरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहेगा, क्योंकि बाल्टी का जर बड़ा जबरदस्त है, उसमें सुराख थोड़े नहीं, कमजोर थोड़े नहीं है। तो कहा आसमान से बारिश जो होती है, अब दो बर्तन रखे जा रहे हैं, एक बर्तन बाल्टी की शक्ल में है, एक बर्तन चलनी के शक्ल में है। चलनी पूरी जिंदगी पड़ी रहे कुछ नहीं होता, लेकिन बाल्टी थोड़ी देर रखी जाए तो भर जाती है। तो मालूम यह हुआ इस्लाम में बड़ी खूबियां हैं, लेकिन जिसका ज़र्फ चलनी की तरह है वो खूबी नहीं समझ पाता है, और जिसका ज़र्फ बाल्टी की तरह है उसको एक एक चीज में मुस्तफा की सुन्नतें नजर आती है। ज़र्फ देखो तुम्हारा कैसा है, वरना इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की शानी अलग है, तुम क्या जानो यार। तुम्हारे तो खाली इतना बता दिया गया कि क्या करना क्या नहीं करना, ई लगाओ ऊ लगाओ, ये करो वो करो, यहाँ मारो वहां मारो, गम हो गया फाड़ डालो, सीना चीरो, ये करो वो, यही चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने बताया कि कहाँ पे ऑपरेशन होगा और कहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। इस्लाम ने पूरा उसूल बताया, पूरा सिस्टम बताया है। यह इस्लाम की खूबी है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने कहा, अरे तुम्हारे नबी तो पेशाब का तरीका भी सिखाते हैं, पेशाब का तरीका भी सिखाते हैं। तो हज़रत सलमान फारसी का जुमला सुनने से पहले एक मिसाल बिठा लो, ईमान ताज़ा होगा। हज़रत सलमान फारसी कोई मामूली नहीं है, मुस्तफ़ा के लिए अपने घर बार को छोड़ा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उनकी। हमारे लोगों की तरह होते बोलते अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बस उनको मालूम है ये प्रॉपर्टी दुनिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन जहां जा रहा हूं अल्लाह ताला आखिरत की प्रॉपर्टी अता फरमाएगा। वो सलमान फारसी मालूम मुस्तफा के लिए बेचे भी गए, खरीदे भी गए, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे तो इश्क और मोहब्बत के पैकर बन के चमक रहे हैं। वो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, समझ रहे, घर के बहुत पैसे वाले थे, चौधरी थे उनके वालिद, बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़ी जमीन थे। एक दिन वालिद बीमार पड़ गए, बेटे को भेजा, अल्लाह ने उस भेजने को ऐसा कबूल किया, रास्ते में एक राही मिला जो सच्चा पक्का ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। बात सुनी दीवाने हो गए, कलमा पढ़े उनका, ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर उसके जरिए पूछते पाछते अरब शरीफ में आए। अरब में आए तो बताया गया कि नबी आखिर ज़मां की 3 खूबियां होंगी, 3 खूबियां होंगी। कहा पे कौन कौन खूबी? का सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे, और दूसरा मामला यह है कि दोनों कानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत। हज़रत सलमान फारसी कहते मैं बैठा हुआ खड़ा हुआ था, खजूर के दरख्त पर खजूर तोड़ रहा था यहूदी के यहाँ पर। उसका भाई आया और आकर के बताता है कि नबी आखिर ज़मां जलवागर हो गए,
فرماتے ہیں میں نے سنا مارے خوشی کے میرے پاؤں لڑکھانے لگے، میں نیچے اتر گیا، جیسے نیچے اترا میں نے پوچھا کیا ہوا، فوراً زوردار اس نے چاٹا مارا۔ مار کھایا ہے تو نبی کے لیے مار کھایا ہے، مار کھایا تو نبی کے لیے مار کھایا، معلوم ہے یہ مار کھانا ایک دم وصول ہو جائے گا، ہاں آقا کے لیے۔ لیکن آئے پہلے دن کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، جیسے ہی پیش کیا مصطفیٰ اور کہا یہ صدقے کی کھجور ہے۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کھا لو، صحابہ نے کھا لیا، مصطفیٰ نے نہیں کھایا۔ سلمان فارسی خوش ہو گئے، ایک نشانی مل گئی ہے یار، ایک نشانی مل گئی ہے، ہم لوگ تو کرامت دیکھ کر کے ایمان لانے والی قوم ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ آقا کے اوصاف کیا ہیں، تو ولیوں کی صفتیں کیا یہ دیکھو پہلے، پیر کے اوصاف کیا ہونا چاہیے یہ دیکھو پہلے، خوبیاں کیا ہونی چاہیے یہ دیکھا جاتا ہے۔ ارے شعبدہ باز بھی تو جو ہے نا نظر بند کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آ کر کے دیکھا، آقا نے فرمایا صحابہ وہ کھائیں گے، صحابہ نے کہا، مصطفیٰ نے نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر لے کر کے پہنچ گئے، کہا حضور یہ ہدیے کی ہیں، ایک ہی پلیٹ میں۔ آقا نے سارے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے ساتھ کھا لو، اسی پلیٹ میں۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے، یہ وہ ہے یہ وہ ہے، ارے میرا نبی وہ ہے جو اپنی پلیٹ میں اپنے صحابہ کو کھلا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی خوش ہو گیا کہ دوسری نشانی بھی پھر بیٹھ گئی، اس کے بعد تیسری نشانی کے لیے پیچھے جانے لگے۔ اب تو دل کی بات ہے نا، دل میں ہے ان کے کیا سوال ہے، کیا دیکھنے جا رہے ہیں پیچھے، لیکن میرا نبی تو دل پہ بھی نظر رکھتا ہے نا، ارے دل پہ بھی نظر رکھتا ہے، دل پہ بھی نظر رکھتا ہے، دل پہ بھی نظر ہے، دل پہ بھی نظر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا پیچھے جا رہے مصطفیٰ نے اپنی چادر کو نیچے گرا دیا، حضرت سلمان فارسی نے دیکھا دوڑ کر کے چومنے لگے، اور جو چوما ہے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے ہیں یار۔ تو آقا نے دل کی بات کو جان لیا، تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ بہرحال تو دین کا معاملہ حضور نے انہوں نے کیا کام حضور کے پاس آئے، کسی اتھر پتھر کے پاس تھوڑے نہیں آئے۔ تم جیسے لوگ اتھر پتھر سمجھتے ہو، ورنہ میرا نبی قبر میں گیا تب بھی نبی ہے، بلکہ نبی جب قبر میں گیا تو اپنی قبر کو مرکز محبت بنایا ہے، رشک جنت بنا دیا ہے میرے نبی نے، قبلے کا قبلہ بنا دیا ہے میرے نبی نے۔ پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء تصرف کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہا کیسے کرتے ہیں، ایک مثال دے دو، بہت سنتے ہیں معراج کی رات نماز کم کس نے کروائی ہے، زور سے بولیے نا یار، کس نے کم کروائی، کس نے؟ ارے جو نبی کے تصرف کو نہیں مانتا 50 ٹائم کی نماز اس کو پڑھنی پڑیں گی، اور جو نبی کے تصرف کا قائل ہے وہ یہی کہے گا موسیٰ کی فرمائش ہے میرے نبی کا جانا ہے، رب نے کہا کلام فرمایا محبوب اب تمہاری امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا، 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، موسیٰ کا تصرف ہے، ارے تصرف موسیٰ کا، سارے نبی کا تصرف دیکھو۔ کہا کیا سارے نبی کا تصرف ہے؟ کہا آقا علیہ السلام مسجد اقصی پہنچ رہے ہیں، سارے نبی مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں، یہ بھی تو تصرف ہے، نماز پڑھنا یہ تصرف ہے، مصطفیٰ کا استقبال کرنا یہ بھی تصرف ہے یار، یہ بھی تصرف ہے۔ آسمانوں پہ ملاقات کر رہے ہیں، آسمانوں پہ ملاقات کر رہے ہیں، اور نبیوں کا جانا آنا بھی کوئی معمولی نہیں ہے نا، ہے پہلی زمین سے آسمان تک کتنے سال کی مسافت ہے، زور سے بولیے نا یار، 500 سال کی مسافت ہے، اور راتی میں اگر کوئی آئے جائے تو راتی میں کوئی آئے جائے تو سمجھ لیں اس کے آنے جانے کا رفتار کا معاملہ کتنا مضبوط ہوگا۔ نبی ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مثال دیتا ہوں، 3 جگہ ملاقات ہوئی ہے، حضور کا گزر ہوا، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں تھے، رکوع میں بھی نہیں۔ نبی کی نماز ہے وہ، ہماری تمہاری نہیں کہ مارے دھاڑ 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 پڑھ کے بھاگے تھے، ایسے ابھی دیکھنا بند ہے پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے ہی بھاگیں گے، بند ہے پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگیں، یہ نہیں سوچتے کہ ارے بند ہے تو کم سے کم توبہ استغفار کیا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی جائے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ دعا کرنے کا موقع ہے، خالی بند کر کے بیٹھ گئے، یہ کمال نہیں ہے، بند کر دیا ہم نے کاروبار غصہ دکھانے کے لیے، ہونا چاہیے تھا بند، ہر آدمی کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ کم سے کم روزے محشر یہ تو کہہ سکتے ہیں مولا اتنی طاقت تھی ہم نے اتنا تو اظہار کر ہی دیا تھا، اتنا تو کیا تھا، اب اس کے بعد دعا تو کرو یار، توبہ استغفار تو کرو یار، نمازیں تو پوری پڑھو یار، ہے کہ بند میں جائیں گے اب ٹو ویلر لے کے گھومنا شروع، ادھر بند کیے ادھر جا کے پہاڑوں کو ہوٹل کو آباد کر دیا، وہ ان ہوٹلوں کو آباد کیا جو آقا علیہ السلام اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے نام پہ بند بھی نہ کر سکے، جو بند بھی نہ کر سکے، ایسوں کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے نا، یار اتحاد کی ضرورت تھی، وہ اتحاد کے نعرے لگانے والے مر گئے، ارے یہاں پہ نہیں کریں گے تو کہاں پہ کریں گے یار، اتحاد بھی کیسا ہوگا، صرف آقا کے عشق اور محبت کے نام پہ ہوگا،
مسلک اعلیٰ کے بینر تلے ہوگا، سمجھے نا، منمانی کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کیونکہ مسلک کہ خالی بولنے کا مسلک اعلیٰ آتا ہے، لیکن در حقیقت مسلک غوث اعظم ہے یہ۔ خبر ہے نا، امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے سب غوث پاک کا فرمان لکھا ہے، اور غوث پاک کا فرمان وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوتا ہے۔ میرا کچھ اپنے پاس سے نہیں لکھا، دیکھیں آنا جانا ہوتا رہتا، نماز کے بعد پہنچے، گزر گئے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیت المقدس میں استقبال مقدس میں استقبال ہوا، استقبال کے بعد نماز حضور نے پڑھائی، روانہ کی، آسمان پہ پہنچے تو دیکھا موسیٰ پہلے سے موجود، میرے نبی سے پہلے پہنچ جا رہے ہیں، ہر جگہ میرے نبی سے پہلے پہنچ جائیں گے تو موسیٰ کہیں گے رفتار تو دیکھو، تمہارے نبی اپنے رفتار سے نہیں آ رہے تھے، تمہارے نبی قرآن کی رفتار سے آ رہے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ غیر نبی ہے، اور میں جو آ رہا تھا نبوت کی رفتار سے آ رہا تھا۔ معلوم یہ وہ نبوت کی رفتار زیادہ تیز ہے، نبوت کی رفتار زیادہ تیز، 500 سال کی مسافت ایک لمحے میں طے ہو رہی ہے، پھٹکے میں آنا جانا ہو رہا ہے۔ ارے جب یہ پھٹکے میں آنا جانا 500 سال میں ہوتا ہے تو میرا نبی ہے مدینے میں، پوری دنیا میں جب چاہتا ہے ایک لمحے میں آتا جاتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں میرے نبی کو حاضر ناظر مانا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حاضر ناظر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، دیکھ لینا بزرگوں کے عقیدے اٹھا کر کے۔ جی تو یہ تصرف ہے، بتایا نا اعلیٰ نے کہا تصرف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام تو خود تصرف قبر میں فرما رہے ہیں، آج بھی فرماتے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولا نا یار، فرماتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں، پوچھنے والا بھی تو ہونا چاہیے غوث پاک کی طرح، ہے کہ کہہ دے تو مصطفیٰ اپنا ہاتھ نکال کر دکھا دے، پوچھنے والا ہو تو صحابہ کی طرح کہ ابو بکر کے ساتھ کیا کریں، مصطفیٰ یہی کہیں گے نا تفسیر کبیر کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر، ارے میرا دوست ہے صدیق، اور کیوں لے کے جا رہے ہو یار، کو یار سے ملاؤ نا، میرا بھی یہی تو جواب دے رہا، یہی تو تصرف ہے یار۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ تصرف فرماتے ہیں، الحمدللہ جس عقیدے پہ صحابہ رہے اسی عقیدے کی ترجمانی ماضی قریب میں میرا امام احمد رضا کرتا رہا ہے، سمجھے نا۔ اب اس کے بعد ولیوں کا معاملہ آتا ہے، ولی تصرف کرتے ہیں نا ولی تصرف، ارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں آپ۔ کل میں پڑھ رہا تھا شرح حدائق بخشش کی شرح الحقائق، پہلا حصہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک روایت بڑی پیاری ملی مجھے، ایمان تازہ ہو گیا، اور سنیں گے مجھے لگتا ہے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، لگتا ہے کیا یقین ہے یار۔ آقا علیہ السلام نے اپنی داڑھی شریف میں کنگھی کی، ایک بال داڑھی شریف کا نکل گیا، ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لیا ہاتھ میں، بڑے خوش ہو کر کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں پہنچ گئے، بڑے خوش ہو کر کے گئے، گھر میں پہنچے تو کیا دیکھتے، کیا سنتے ہیں کہ چاروں طرف قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو چاروں طرف دیکھا کوئی دکھ ہی نہیں رہا، پھر آقا علیہ السلام کے بال شریف کو چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں، پھر آواز آنے لگتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کوئی نہیں نظر آتا ہے، کافی دیر تک ایسے رہا، آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو بتایا، میرا نبی دیکھو کہاں کہاں دیکھتا ہے۔ ارے پاگلو، تم نے ابھی نبی کی نظر کو نہیں دیکھا، جس دن نبی کی نظر کو سمجھ گئے نا اس دن کسی کی بد نظری نہیں کرنا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو مصطفیٰ کی نظر لگتی ہے وہاں بد نظری کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جس کو اپنی نظر میں بٹھا لیتے ہیں اس کو الحمدللہ دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں، حاکم وقت بنا دیتے ہیں۔ دیکھو نا غیر نواز کو کیسے بٹھا دیا ہے یار، دیکھو نا غوث پاک کو کیسے جما دیا ہے یار، یہ میرے مصطفیٰ کی نظر کا معاملہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہا کہ حضور یہ داڑھی شریف کا بال آپ کا لے کے گیا میں، اور گھر میں ایسا ہوا، تو میں نبی فرماتے ہیں ابو بکر میرا بال ہے، میرے داڑھی کا بال ہے۔ تم جب گھر اپنے لے کر کے گئے تو جو آواز آ رہی تو قرآن پڑھنے کی، تو وہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جو قرآن کی تلاوت کر کے میرے مبارک کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا محبت کیسی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کا بال شریف جائے تو استقبال ہو جائے، اور یہاں زیارت ہو تو پھٹوے ٹھوک دیے جائیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم مصطفیٰ سے محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ تو انبیاء کا تصرف ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اولیاء کرام قدست اسراروں کا تصرف بھی دنیا میں بھی رہا اور بعد وصال بھی ہے نا۔ ارے ہندوستانیوں سے کیا پوچھنا کہ جس کے خواجہ نے اللہ ساگر کو ایک پیالے میں جمع کیا ہو یار، ہندوستانیوں سے کیا پوچھو گے؟ ایک پیالے میں کہیں انا ساگر آتا ہے؟ یہاں ایک بالٹی کا پانی تو آتا نہیں ہے، غیر نواز نے انا ساگر کو پھٹا دیا ہے اور بتا دیا پاگلو تم کو نہیں سمجھتا یہ میرا پاور ہے۔ جب بتایا رسول کا اتنا پاور ہے تو سوچو رسول اللہ کا پاور کتنا بلند ہوگا یار۔
بٹھا دیا اٹھ یہیں بیٹھے رہنا, اٹھنا مت بیٹھ. پوری حکومت مل کے نہیں اٹھا سکی ہے یار. تو غیر نواز کے بٹھائے ہوئے مسلمان بنے رہو, غیر نواز کے بٹھائے ہوئے مسلمان بنے رہو. غیر نواز کے بٹھائے ہوئے اٹھتے تو اٹھا نہ سکے, تو غیر نواز نے جن مسلمانوں کو بٹھایا تھا, جس عقیدے میں بٹھایا تھا, جس نظریے میں بٹھایا تھا, اسی نظریے پہ جمے رہو. کتنے بھی آتے رہے جاتے رہیں گے, ایک بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے آپ کا. لیکن غیر نواز کے نظریے پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. شرط یہی ہے, نظریہ کس کا لانا پڑے گا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ آگے جا رہے ہیں, آج نومینیشن ہے, کاغذ جمع کرنا ہے تو سر پہ ٹوکرا لے کے پھول چڑھانے چل پڑے. پھول بھی اس کا قبول ہوتا ہے جو غیر نواز کے در کا پھول ہوتا ہے. غیر نواز کے در کا دھول ہو جائے, غلام ہو جائے, پھول اس کا ہی قبول ہوتا ہے. ورنہ پھول تو غیر بھی ڈالتا ہے آ کر کے. جی تو بزرگوں کا تصرف دنیا میں بھی رہا. غیر نواز نے کر کے بتایا, غوث پاک کے تو اتنے تصرف ہے پوچھو مت یار. شوروا آ رہا ہے گھر میں ڈھونڈنے کے لیے سامان, غوث پاک میرے نظر فرماتے ہیں ابدال بنا دے رہے یار. چور جا رہا ہے ابدال بن کے نکل رہا, بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, اب کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا ہے. غیر نواز نے بنا ڈالا اس کو, چور کو ابدال بنا ڈالا. غیر نواز کا غوث پاک نے چور کو ابدال بنا ڈالا. تو غوث پاک کا جب یہ نظر ہے تو سوچیں یار آگے ہے. تو اولیاء کا تصرف دنیا میں ہے نا تصرف. ارے ہے کہ نہیں. مثال کے بعد ایک دن میں نے ایک بات بتاتے بتاتے ادھوری چھوڑ دی تھی. ابو ایوب کردی رحمت اللہ علیہ کی. اب دیکھو آخرت کا کیا معاملہ ہے. تصرف قبر میں جانے کے بعد بھی تصرف دیکھ لو. 800 سال پہلے کا واقعہ ہے, گوگل میں سرچ کرنا مل جائے گا. نام کیا لکھنے کا, شیخ ایوب طاہر کردی. کیا نام ہے؟ شیخ ایوب طاہر کردی. ان کے ایک بھائی بھی ہیں, وہ بھی زبردست ولی. تو لوگوں میں یہی معاملہ تھا کہ یار کردی میں کوئی ولی بھی ہوتا ہے کیا. اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ کردیوں میں کوئی ولی ایک قوم ہوتی ہے, اس قوم کو کیا ہے کردی قوم کہا جاتا ہے. اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے فاتح بیت المقدس کو بھی پیدا فرمایا ہے. اسی قوم میں سے پیدا فرمایا. سب قادری سکہ چلتا ہے کیونکہ یہ ایمان لائے غوث پاک کے ہاتھ میں, پورے کے پورے ایمان لانے والے غوث پاک کے ہاتھ میں. ہاں یہ کردی. تو ان میں اختلاف ہوا, کردیوں میں ولی بھی ہوتا ہے. پھر دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد ولی تصرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دو معاملے میں اختلاف ہو گیا, بڑے زبردست اختلاف ہوئے. ایک ادھر والی پارٹی ایک ادھر والی پارٹی. تو کہا کس سے پوچھا جائے, چلو شیخ کے پاس, شیخ مسئلہ حل کریں گے. ارے بھیا نماز حاجت پڑھ لیتے, استخارہ کر لیتے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ استخارہ ہر جگہ نہیں چلتا, استخارہ وہی چلتا ہے جہاں جائز اور ناجائز کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو عقیدت کا معاملہ ہے, محبت کا معاملہ ہے. یہاں پہ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دو, جو معاملہ گھنٹوں کی محنت میں نہیں حل ہوتا وہ سیکنڈوں میں حل ہو جاتا ہے. گئے پوچھنے کے لیے, دو معاملہ, کردیوں میں ولی بھی ہوتا ہے, دوسرا معاملہ ہے کہ ولی قبر میں جانے کے بعد تصرف کرتا ہے. ارے پاگلو جاؤ کردستان میں, تم کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے, خالی انگوں گنگوں میں ڈھونڈو گے تو کہاں ملیں گے تم کو ولی ہے. تم نے ولی تو کسی اور کو سمجھ لیا ہے, جن کو غیر پوجا کر رہا ہے, اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا, خدا سمجھ بیٹھا. تمہارے علماء تو اس کو ولی بنائے بیٹھے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. کیرتن کرتے تو گئے پوچھنے کے لیے. جب پوچھنے کے لیے پہنچے, شیخ نے فرمایا کل آنا جواب مل جائے گا. کل آنا جواب, کل آنا جواب. ہاں تم تو کل کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہو. جو ولی ہوتا ہے کل کے بارے میں جانتا ہے. ہاں کوئی معمولی ولی نہیں ہے, قادری سلسلے کا ولی ہے, غوث پاک کی غلامی میں ہے. جی کہا کل آنا. سب لوگ کہے ٹھیک ہے, سوال ہمارے یہاں تو فتویٰ لینے بھی آتے, اب بھی یہ چاہیے. گھوڑے سوار آتے ہیں, اب بھی یہ چاہیے. مس بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. ارے تو رک جائیے, تھوڑا سا جواب دے دیجیے. ارے بابا فتویٰ ہے, کوئی حلوہ تھوڑے نہیں کہ بیٹھ کے کھا لینا ہے. فتویٰ ہے, ٹھنڈے دماغ سے جواب دیا جاتا ہے. ایک غلطی پہ گرفت ہوگی, اس لیے ٹھنڈے دماغ سے فتویٰ لکھا جاتا ہے, سکون چاہیے اس کے لیے. لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں, ہم کو جواب حضرت جلدی سے دے دیں, ہم کو بہت ٹہلا رہے ہیں حضرت. یہ بھی چلتا ہے, ٹہلا رہے ہیں. ارے کیوں ٹہلائیں گے بھائی, کیوں ٹہلائیں گے؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہم کو ٹہلانے پیسہ ملتا ہے کیا؟ ایک دن کا 1000 2000 3000 کتنا ملتا ہے؟ کیوں ٹہلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے, امانت ہے. ہم امانت کو چھپائیں گے, کیا کریں گے چھپا کر کے یار؟
کوئی وجہ ہوگی تب تو یار معاملہ کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ تھوڑا جواب دیتے ہیں. اب ذہن دوسری طرف لگا ہوا جواب کہیں اور دیا جا رہا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. اس لیے سمجھیں, سمجھ کے آدمی جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے نا. تو بزرگوں کا طریقہ اپنا سکون سے ایک دم. جی کہا کل آنا. ہم لوگ ہوتے تو ناراض ہو کے چلے جاتے, اب تو جائیوں بھی نہیں, ادھر پوچھیوں بھی نہیں, بتاوتے نہیں نا, بول کے نکلے نہیں, بہت ٹہلاتے ہیں. ان کا معلوم ہے کہ محنت کر کے جو چیز ملتی ہے نا, پھوکٹ کی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے. پھوکٹ کی چیز کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے. جہاں خرچہ کرنے کی بات یہ آتی ہے برابر قدر ہے کہ نہیں. پھوکٹ کی چیز کی قدر نہیں ہماری قوم میں, سمجھے کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں. بیل بھی یہ کیا کہتے ہیں, گھوڑا بھی گدھے کے ساتھ رہے تو گدھا ہی بن جائے گا, اس لیے گدھے کے ساتھ رہنے کا نہیں. سمجھ رہے نا, گدھا ادھر ہے چل رہے, تو گدھا ادھر چل. ہم لوگ گھوڑے ہیں, عربی گھوڑے ہیں, سبحان اللہ. جی ہاں, کہا کل آنا, چلے گئے. اب کل آئے, معلوم پردہ فرما گئے. لو پردہ فرما گئے, سپرد خاک کر دیا گیا, مزار شریف پہ مٹی دی گئی, سب معاملہ ہو گیا. ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ لو حضرت نے کل بلایا, اب کیسا جواب ملے گا یار, حضرت نے بلایا تھا. تو کہا چلو ٹھیک ہے, کم سے کم قبر پہ فاتحہ تو پڑھ لوں جا کر کے. قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچے. جب قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچے تو جو یہ اعتراض کرتا تھا کردیوں میں ولی نہیں ہوتے, جو اعتراض یہ کرتا تھا کہ ولی قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں کرتے, وہی آدمی قبر کے پاس پایتیانے بیٹھ گیا. اور جب پایتیانے بیٹھ گیا تو شیخ ایوب طاہر کردی رحمت اللہ علیہ نے قبر ہی سے اپنے پاؤں کو نکال کے زوردار اس کو جو ہے دھکا مارا. یہ دھکا نہیں تھا, عقیدے کو دھکا مار کے نیچے کیا کہ گندا عقیدہ ہے تیرا. تو بولتا ہے کردیوں میں ولی نہیں ہوتے. سن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مجھے اپنا ولی بنا لیا ہے, کردیوں میں ولی. اور تو یہ بولتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ولی کچھ کرتے رہے. سن, یہ ایوب طاہر کردی ہے جو قبر میں گیا ہے, قبر میں رہتے ہوئے تصرف ایسا کرتا تو جو ٹھوکر مار رہا ہے. تو انہوں نے بتا دیا ولی قبر میں تصرف کرتا کہ نہیں کرتا, اگر کرتا تو سبحان اللہ بنتا یار. تو اب حضرت ایوب کو طاہر کردی رحمت اللہ علیہ نے پاؤں مارا. معلوم ہے میرے مربی محترم سرکار جیلانی میاں فرماتے میں نے زیارت کی ہے. میں نے کہا, فرماتے ہیں حضرت نے خود فرمایا کہ میں گیا تو جو وہاں خادم ہے, دیکھتے ہی عرب شریف میں سادات کرام کو شریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, شریف. جیسے حضرت فرماتے میں گیا تو مجھے دیکھ کے خادم نے کہا آپ شریف ہیں, زور سے یار, آپ شریف ہیں. ارے چہرہ ہی بتاتا ہے کہ شریف ہے یار. نالائقوں کے چہرے دیکھ لو, لکھتے کیا کیا ہے لیکن چہرے میں لگتا ہے چپل سے کسی نے ٹھوکا ہے, چکر سے نہیں موچی سے لگتا ہے موچی نے اپنے کیلے ٹھوک دیے ہیں, لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ آل رسول ہے. سبحان اللہ. ارے اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے, دیکھو تو دور سے لگتا ہے کہ یار یہ سچا آدمی ہے یار. نہیں یقین آتا تو میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ جنہوں نے دیکھا ہے, میرے مرشد کا چہرہ اللہ 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 چہرہ لگے سہانا, یہ سچوں کا چہرہ ہوتا ہے. ورنہ تو چہرے بھی رہتے عجیب عجیب, فتوے بھی دیتے عجیب عجیب, اور ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ فتویٰ عجیب ہے, چہرہ بھی عجیب ہے, کام بھی عجیب ہے. اور جو کرامت والا کام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو سچوں کے چہرے اور سچوں کی زبان سے نکلا کرتا ہے. جی تو شیخ ایوب کردی نے مارا. فرماتے ہیں اب میں گیا میں تو حضرت کے جو ہے نا ناخن بھی بڑے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے یار, پڑھتے ہیں ارے جو مر گیا سڑ گیا ختم ہو گیا. بتا دیا پاگلو تم کو کیا معلوم, ایک ولی کی یہ شان ہے, قبر میں پاؤں باہر نکالا, روئی اور کپاس لگا کے بند کیے, اور ناخن بھی کاٹے جاتے ہیں. معلوم ہے ناخن کاٹے جاتے ہیں. یہ جب مصطفیٰ کے غلاموں کا حال ہے تو سوچو مصطفیٰ کا قبر میں کیا معاملہ ہوگا یار. یہ تو خالی اپنے عقیدے کی بات ہے. جب اندھا ہو گیا آدمی تو پورا دن کالا نظر آتا ہے, اور جب آنکھیں اجاگر ہوتی ہیں تو رات میں بھی 3 میل پر اگر کالے پہاڑ پہ کوئی کالی چیٹی چلتی ہے اسے بھی دیکھ لیتا ہے, اس کی چال کو پہچان لیتا ہے. جانتے کہا کون ہے وہ, کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے وہ, تو وہ اللہ کا خالی ایک دم تجلی کا معاملہ رہا. آنکھ اتنی روشن ہو گئی ہے, اور جب تجلی دیکھ کر کے آنکھ اتنی روشن ہو گئی ہے تو میرا نبی خالی تجلی نہیں جلوہ دیکھ کر کے آیا ہے. جی تو یہ ہے تصرف کا معاملہ. اب اس کے بعد ایک دم کلیئر ہو گئی بات.
تو بزرگان دین کا قبر میں تصرف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا تو غوث پاک کے نام پہ ایک بار بنتا ہے یار، تاکہ جب جنت میں اپنے نام کا درخت لگے تو معلوم ہو جائے 12 تاریخ کو بند کا اعلان تھا، بند کے دن دیوانوں نے غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ بولا تھا، اور اسی تاریخ کی نسبت سے جنت میں ان کے نام کا کھجور کا درخت لگا ہوا ہے. سمجھے نا، تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ہو جائے یار یہ. جی اب 13واں پوائنٹ، سبحان اللہ، 13واں پوائنٹ تو ان کو جنازے نکالنے کے لیے کافی ہے یار. ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، پاگل تو ہے، سمجھتا. اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ جب آدمی بے دین ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، تو اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ قرآن کہتا ہے. شعور مر جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا اس کو. اور پھر دیکھے گا بھی کیسے؟ ایمان اگر ہو تو فراست ایمانی آئے گی نا. میرے رب کے رسول نے فرمایا کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی سمجھ سے بچ، مومن کی فراست سے بچ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو نور الہی سے دیکھا کرتا ہے. یہ عام مومن کا معاملہ ہے. جب نور الہی سے دیکھے گا، بیٹا بغداد میں ہوگا، مالیگاؤں میں دیوانوں پہ نظر ہوگی یار. اسی لیے تو میرے غوث پاک نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. جب غوث کی نظر کا یہ عالم ہے تو سوچو مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا یار. یہ میرے غوث سے پوچھو، کھڑے ہو گئے اپنے چھت پہ، کہا جیلان میں اپنے چھت پہ کھڑا ہوا، چھت پہ کھڑے ہوئے تو میدان عرفات کو دیکھ رہے تھے، میدان عرفات کو دیکھ رہے تھے. یہ میرے غوث کی نظر ہے، بچپن کی نظر ہے یار. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ غوث کی نظر کا عالم ہے. جب غوث کی نظر کا یہ عالم، ابھی تم نے غوث کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہم کو فیض نہیں ملتا، فیض نہیں ملتا. تو میں نے کہا تم چلنی ہو، تم کو کہاں سے ملے گا؟ ہم کو فیض ملتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے ظرف کو بالٹی کی طرح بنایا ہے. ہم کو ملتا ہے فیض. فیض پانے کے لیے ایک دم اپنا ظرف بھی تو اچھا ہونا چاہیے. جی 13واں پوائنٹ، عام اموات احیا کو دیکھتے، یعنی عام مردے زندوں کو دیکھتے، ان کا کلام سنتے سمجھتے ہیں. سماع موتا حق ہے، اولیاء کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے. عام مردے سنتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ عام مردے سنتے ہیں، ارے بنداس سنتے ہیں. میرے نبی نے کہہ دیا ہمارا ایمان بن گیا. لیکن ان کے عام مردے سنتے ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تمہارے مردے کہاں سنتے ہیں؟ مرا قبر میں گیا، مرا قبر میں گیا، مٹی بن گیا تو کیا سنے گا ہے؟ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں مٹی بنے گا تب بھی سنے گا. اگر سمجھ میں آیا تو بول لو، کیونکہ زمین بھی تو سنتی ہے، زمین سنتی ہے. اسی لیے اگر کوئی نمازی گزرتا ہے نا تو نمازی جس زمین سے گزرتی ہے، جس زمین سے نمازی گزرتا ہے، وہ زمین دوسری زمین سے بولتی ہے دیکھ میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو گزار دیا ہے. زمین بولتی ہے، زمین سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے یار. جب سمجھتی ہے تبھی تو میرے نبی نے کہا، ہر زمین کی بات نہیں میرے نبی نے کی، لیکن ایک پہاڑ کے بارے میں کہا یہ وعدہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یا مجھ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی نے بتا دیا نا، زمین سنتی ہے، محبت بھی کرتی ہے نا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو زمین مٹی بن جائے تب بھی سننا ہے. دیکھو آقا کیا فرماتے، ان پاگلوں کو نہیں سمجھتا، لیکن میرے نبی نے وہ سمجھا دیا جو پاگل نہیں دیوانہ سمجھتا ہے. جی یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں ہے، صفحہ 154. راویہ عائشہ صدیقہ ہیں، سبحان اللہ. فرماتے کنت ادخل بیتی الذی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس کمرے میں آقا ہیں؟ کہا اس کمرے میں ہے جسے کمرہ عائشہ صدیقہ کا کہا جاتا ہے. بتا چکا ہوں نا، صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ حضور کو کہاں پر آرام کرنے کا جگہ دی جائے. کچھ لوگوں نے کہا جنت البقیع میں، کچھ لوگوں نے کہا مسجد اقصیٰ میں، کچھ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے باتیں پیش کی ہیں. ابو بکر کھڑے ہوئے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا نبی جہاں پہ پردہ فرماتا ہے وہیں پر اس کا مدفن ہو جاتا ہے. تو کہا بس عائشہ صدیقہ کا حجرہ توڑا نہیں گیا کی توڑا نہیں گیا. یہ لوگ بولتے نا مزار غلط ہے، ابے غلط ہے تو پہلے توڑتے اس کو، ہے دیوار توڑتے، چھت گراتے، پھر حضور کو لٹاتے. لیکن دیوار بھی ہے، چھت بھی ہے، پھر حضور کو لٹایا جا رہا ہے. دیوانوں نے سمجھ لیا، اشارہ مل رہا ہے کہ اگر آزو بازو سے دیوار اٹھا کر کے اوپر چھت ڈال دی جائے تو اشارہ تو نص سے یہ ذہن ملتا ہے کہ مصطفیٰ کا روضہ ثابت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی تو فرماتی میں اس حجرے میں داخل ہو جاتی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِنِّي وَاضِعٌ صَوْبَيَّ، کپڑے کے اوپر بھی ایک چادر ہوتی تھی جو پردے کے لیے ہوتی تھی. فرماتی میں داخل ہو جاتی تھی،
جب تک ابو بکر رہے، عمر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور یہ بولتی تھی کہ چادر کی کیا ضرورت ہے، بس خالی نارمل لباس چاہیے. کیوں؟ انما ہوا زوجی و ابی، کیونکہ حضور تو میرے شوہر ہیں نا، شوہر سے کیا پردے کا ٹینشن، وہ ابی اور ابو بکر میرے والد ہیں، ان سے بھی کیا ٹینشن. اس کے بعد فرماتے وَلَمَّا دُفِنَ عمر مَعَهُ، لیکن جب ان کے ساتھ عمر کو دفن کر دیا گیا، عمر کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا، اور حدیث میں بھی آیا میرے نبی نے فرمایا مجھے، ابو بکر اور عمر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. وَفِيهَا نُدْفَنُ، اور ایک ہی مٹی میں ہم تینوں دفن ہوں گے، آقا نے فرمایا ایک ہی مٹی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دفن ہو گئے، فرماتے فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. فرماتی ہے اب میں جب جاتی ہوں تو اپنے آپ کو چادر سے لپیٹ کر کے جاتی ہوں، وجہ یہ ہے کہ عمر وہاں پہ موجود ہے جن سے میں حیا اور پردہ کر رہی ہوں. اے پاگلو، قبر میں جانے کے بعد نہیں دیکھتے نہیں سنتے تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عائشہ صدیقہ کہیں گے ارے نبی بھی دیکھتے ہیں، ابو بکر بھی دیکھتے ہیں، عمر بھی دیکھتے ہیں، نبی سے پردے کی مجھے ضرورت نہیں، شوہر ہے، اور ابو بکر سے پردے کی ضرورت نہیں، والد ہے، عمر سے پردے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اجنبی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. اس کے بعد عام مردوں کے بارے میں سنیں. ابو داؤد شریف دوسرا حصہ صفحہ 460، بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 184. حوالے زیادہ دے رہا ہوں، اور پھر بعد میں مت بولنا کہ حدیث گڑھ کے لائے ہیں. اگر لگے گڑھ کے لائے ہیں تو آنا میرے پاس، بتاؤں گا کیسے بتایا جاتا ہے حوالہ اور مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. جی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، انہو، تین تاکید کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا انہو لیسمع قرع نعالہم. حضور فرماتے جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس سے مڑ کر چلنے لگتے ہیں، انہو، انہا حرف مشبہ، سمجھ رہے نا، ہا ضمیر یہ بھی تاکید کے لیے، ضمیر شان، لا لیسمعو، لام لام تاکید نفتو، تین تاکید کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے قبر میں اور اس کے ساتھی جانے لگتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو چلنے میں جو پاؤں زمین پہ لگتے ہیں اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، مردہ قبر میں بھی ان آوازوں کو سن لیتا ہے، سن لیتا ہے. تم کہتے ہو نہیں سنتا، ارے پاؤں کی آواز کو سن لیتا ہے. ارے نرم مٹی پہ چلو تو آواز ہی نہیں نکلتی، تب بھی وہ سن رہا ہے. سوچو جب آواز نہیں نکلتی سن لیتا ہے وہ، تو جب آواز نکلتی ہے تو کتنا سنتا ہوگا وہ. السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کہے کے لیے کرتا پاگل. جی. اس کے علاوہ دیکھیں ایک صحابی فرماتے ہیں اس سنت کو زندہ کریں گے نا انشاءاللہ، آپ بھی زندہ کریں، آپ زندہ کریں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. میری جہاں تک کوشش رہتی جہاں کلی اختیار مجھے دیا جاتا ہے، ورنہ کچھ لوگ لے کے جاتے مصباح صاحب نماز پڑھا دیں، ہم مصباح صاحب نماز پڑھا دیتے، وہاں پہ 3-4 گھنٹہ ہلانے والے موجود رہتے ہیں. گھنٹہ ہلانا سمجھ رہے نا، ہیں یہ والے موجود رہتے ہیں. یہ بدعت ہے. وہ کہاں پہ جا کے بولتا؟ ابے ہم سے آ کے بولنا، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے اور واقعتاً تو نے علم حاصل کیا ہے، اگر تیرے پاس علم ہے آ کے عالم سے پوچھنا، تو عالم بتائے گا نا میں نے یہ کیوں کیا ہے. عوام کیا بتائے گی؟ جو کر رہا ہے اس سے پوچھ آ کے نا. اس لیے کلی اختیار کے ساتھ بلایا کریں. جب کلی اختیار کے ساتھ بلائیں گے تو ہم کلی طور پہ دوڑائیں گے، سمجھے نا، کلی طور پہ دوڑائیں گے. اور اس کو پہلے سے معلوم ہو جائے بھیڑنا نہیں ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، بھیڑنے گا نہیں، ادھر دکھنے گا نہیں، بڑا دبنگ ہے، دوڑا لے گئے ہیں. نزلیمیہ نے اسے تھوڑا نہیں کہہ دیا ہے، ایک اللہ کے ولی نے کہا ہے. جی. تو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھے آپ قبر کے پاس، کتنی دیر؟ ان کو بڑی جلدی رہتی ہے، بولے تسلی دو جاؤ، تسلی دو جاؤ، تسلی دو جاؤ. ابے تجھے تسلی دے کے کیا ضرورت ہے؟ بھاگنے کے بھاگ لے تو یہاں سے. تسلی ہم گھر والوں کو دیں گے نا، ان کو غم ہے، تجھے تو غم ہی نہیں، تجھے بھاگنے کی پڑی ہے. ارے امام صاحب بہت لمبا کر دیتے ہیں یار، بہت ٹائم ٹوٹ جاتا ہے. تو کہاں بیٹھ رہا تسلی میں؟ تو بھاگنا، تو تجھے غم ہے کیا؟ جس کو غم ہوگا اس کو نہ تسلی دیں گے. غلط بولنا مجھے. ہاں ابو داؤد شریف کے اندر ہے آقا علیہ السلام گھر میں جا کے تسلی دیتے تھے. کیوں؟ خالی مردوں کو غم نہیں ہوتا، عورتوں کو بھی ہوتا ہے، اور مرد سے زیادہ عورتیں ٹینشن میں رہتی ہیں. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں جا کے تسلی دیتے تاکہ مردوں کو بھی تسلی ہو جائے، عورتوں کو بھی تسلی ہو جائے.
اور تم لوگ جلدی جلدی کے چکر میں وہی ٹھوکے بیٹھے ہو, حضور کی سنت یاد نہیں ہے. حوالہ مجھ سے پوچھو, میں دیتا ہوں حوالہ. تم کو عربی نہیں آتی, میں پڑھاتا ہوں تم کو وہ حدیث. ابو داؤد شریف کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, تو قبر میں دفن کرنے کے بعد کتنی دیر بیٹھنے کا؟ ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جائے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ قربانی کرتے ہیں نا, 2-3 گھنٹہ جاتا کہ نہیں جاتا؟ جاتا کہ نہیں جاتا؟ بولے ہاں یا نہ یار. تو اتنی دیر بیٹھیے نا, آپ کو قبر میں نہیں جانا کیا؟ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ارے جانا ہے تو یہ ماحول بنانا پڑے گا نا. یہ سنت مردہ ہو رہی ہے, اور یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہتا ہوں, جو بھی کہتا الحمدللہ وہ آیا بریلی کا لے کے مدینے والے آقے کے در سے کہتا ہوں میں. کہاں ہے؟ کہا مسلم شریف ہمارے پاس رکھی ہے کتابیں. مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 76 کی روایت ہے, جس کے راوی ہے ابن شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عمرو ابن عاص, یہ صحابی رسول ہیں, ان کے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہوا. بڑی لمبی حدیث پاک ہے, بڑی لمبی حدیث ہے بھی. تو یہ ان کے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہوا, تو سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے گئے دیکھنے کے لیے, عیادت کے لیے. آج تو عیادت بھی کرنے جاتے ہیں تو سیٹھ آدمی کا ہے کہ چندہ بڑا اچھا دے گا وہ, اور چندہ تو دے گا لیکن اپنی منمانی کروائے گا نہیں, دکھتا ہے. چندہ اگر آپ اللہ کے لیے دیکھتے ہیں تو شریعت کی چلوائیے, شریعت کی چلنی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کا قانون چلے گا, ہمارا تمہارا قانون نہیں چلے گا. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مت بولنا, صحیح بول رہا ہوں تو سبحان اللہ بنتا ہے یار. اللہ کا گھر ہے, آپ کا گھر نہیں. آپ اپنے گھر میں اپنا قانون چلائیے, اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا قانون چلے گا. سمجھ رہے نا, اپنا قانون مت لے کر کے آنا. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ تو فرماتے ہیں جب عیادت کے لیے گئے تو وہ رونے لگے, اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ وہی کرنا. بڑی لمبی حدیث ہے, پہلے تو تائید رہو ڈائری میں یہ لکھی ہوئی ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, یہ آخری والی مسلم شریف میں ہے, میرے پاس مسلم شریف ہے. آؤ پوری عربی عبارت پوری پڑھ کے سناتا ہوں, ہے جس کو سننا ہے بعد میں سن لے گا, سن لیں گے نا, بس جو ضرورت کی چیزیں وہ پیش کیے دیتا ہوں. وہ رونے لگے. جب وہ رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا معلوم میرے ساتھ ویسے ہی کرنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کہا کیسے کرنا؟ کہا سنو, آقا نے فرمایا تھا کیا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي, جب مجھے دفن کر دینا, میرے اوپر مٹی ڈالنا, ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا, کہ میری قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک اونٹنی ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. کیوں بیٹھنا؟ حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ, تم لوگ بیٹھے رہو گے قبر میں مجھے اچھا لگے گا. تو اماں قبر میں گئی ہے نا, تو بیٹھے رہو اتنی دیر, اماں کو اچھا لگے گا. آپ بیمار ہوتے تھے نا, اماں آ کے بیٹھتی تھی. آپ کو بخار آتا تھا, ابا آ کے بیٹھتے تھے, اتنی دیر بیٹھو, ان کو اچھا لگے گا. وَأَنظُرْ مَاذَا أُرَاجِعُ بِي, اور بیٹھے رہو گے مجھے اچھا لگے گا, اور میں دیکھوں گا میں فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. تو ان کو اچھا لگتا ہے. اپنے بیٹھنے سے کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں, اب یہ مردے کی خیر خواہ آئی ہی نہیں ہے. مردہ تو جہاں لیٹا ہے وہیں پہ کھڑی کر دی ہے مسجد, تو کائے کی خیر خواہی؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کائے کی خیر خواہی؟ مردے کی انسیت ہے, کتنی دیر بیٹھنا چاہیے. میرے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے, میں نے رٹا دیا ہے. اسی لیے لوگ میرے مدرسے کے چکر میں پریشان رہتے ہیں. ایک مصباحی تو برداشت نہیں ہوتا, اگر یہ مصباحی کی جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا ہوگا یار, اس لیے برداشت نہیں ہوتا. اپنے بھی لگے رہتے, غیر بھی لگے رہتے. لگے ہو یار, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور پاگل وہ اپنے ہو چاہے پرائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھا ہوں, ورنہ مرنے کے بعد معلوم ہوگا مصباحی نے کیا کیا ہے. جن کو ہم نے پالا ہم ہی سے آ کے میاؤ کرتے. ارے تمہیں کیا معلوم ہم نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. یا ہم تم سے قربانیوں کا صلہ بھی نہیں مانگتے, اور انسان سے مانگنا بھی نہیں چاہیے. اس کی کیا اوقات ہے, کیا قربانی کا صلہ دے گا؟ قربانی کا صلہ تو میرا مولا دینے والا ہے یار. اور میں تو دنیا میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ جو قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر کے کہاں پہ پہنچا دیا ہے. اس لیے انسان نہیں صلہ دے سکتا, صلہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور میں صرف امید اللہ سے لگاتا ہوں, بندہ جتنی بکواس کرتا ہے روزے محشر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے, اس کی زبان گواہی دے گی کتنی بکواس کی ہے میں نے. اور میرے اوپر حملہ نہیں ہے, سنیت پہ کرتا ہے حملہ. اب بات کرتا ہے تقوی کی,
مرے گا تو چہرہ دیکھنا منحوس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر پائے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا, جو ایسا ہوگا اسے خود معلوم ہوگا, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کمینے کو معلوم رہتا ہے میں کمینہ ہوں, سمجھے کہ نہیں. چوروا جانتا ہے میں چور ہوں, پھر بھی نہیں بولتا کہ میں چور ہوں. تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا جائے, تب تک کیا کرنے کا؟ کہا سورہ بقرہ پڑھنا یار. کہا سورہ بقرہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کہا اوپر والا بھی شیطان بھاگے گا, نیچو والا بھی بھاگے گا, دونوں شیطان بھاگے. کہا قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے. ارے تو سیکھنا. کہا نہیں آتا قرآن پڑھنا, تو کہا لے سال چل. نہیں آتا تو چل آسانی لے کر, یہ تو پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ کہا یہی پڑھتا رہے وہاں پہ سبحان اللہ. بولو پڑھ کے بتاؤ الحمدللہ اللہ اکبر. ایک بار زور سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کہا کیا ہوگا؟ کہا نبی سے پوچھ معلوم ہو جائے گا. کیا کہا آقا نے کیا فرمایا ہے؟ کہا آتے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت, سعد ابن معاذ پردہ فرما گئے, حضور ان کے تدفین میں تشریف لے گئے, ان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد آقا پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. صحابہ نے سنا, پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کافی دیر تک پڑھا. صحابہ نے پوچھا کیوں پڑھا؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نیک بندے پر اس کی قبر سمٹ رہی تھی. جب میں نے یہ پڑھا اللہ نے قبر میں جو ہے کشادگی پیدا فرما دی ہے. ہاں بیٹھے رہو, یہ بھی سنت جاگے گی, وہ بھی سنت. سمجھے نا, مردہ سنتا بھی ہے. ہاں ابھی تو میں نے نمونہ کے طور پر تو 4 باتیں پیش کی, ابھی تو اور باتیں آئیں گی. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, موبائل میں کچھ بھی دیکھ رہے ہو, کچھ بھی دیکھ رہے ہو, یہ بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے, کچھ بھی کر رہے ہیں نا, تو ہفتہ پیر کے دن اور جمعرات کو سارے اعمال ابا اماں کو قبر میں پیش ہوتے ہیں. حدیث میں آیا ہے, شرح الصدور کے اندر ہے. اگر اعمال اچھے ہو تو خوش ہو جاتے ہیں, اعمال برے ہو تو تکلیف ہوتی ہے ان کو. تم سننے اور دیکھنے کی بات کرتے ہو, میرے رب نے فرما دیا رسول کی زبان سے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال ہو تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, برے اعمال ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب من کل ما اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسی 13ویں پوائنٹ پہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر